अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रैंडम स्टोरीज़। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। नए आने वाले व्यूवर्स से गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते हैं अपने नावल हूना फिर पगली की दूसरी किस्त की जानिब। ए मेरी बच्ची को क्या हुआ? ताईजान ने से अपनी आगोश में भर लिया। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? इसने मुल्तजी निगाहों से सबको देखा, फिर सर झुकाए दरिंदे नुमा इंसान को देखकर जख्मी शेरनी बन गई। ये इंसान नहीं है माहम, बेटा संभालो खुद को। ताईजान रो भी रही थी और इसे संभाल भी रही थी। वो इतनी बेबस हो गई कि किसी भी चीज़ पर बस नहीं चला तो मेज़ ही उलट डाली। माहम बेटा मेरी बात तो सुनो। ताई अम्मा ने इसे बाजुओं में भर लिया और 3-4 खवातीन की मदद के साथ वो बेड तक आ गई। ताईजान मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। आप यकीन करें, ये शख्स मुझे तलाक दे चुका है, मैं इसकी कुछ नहीं लगती। इसके जुमलों पर सब शुशदर रह गए। वो क्या अनशन बक रही थी? भला वो एक रात की दुल्हन जो होश व हवास में हो ये कैसे कह सकती थी? बड़ी नामुमकिन और गैर यकीनी बात थी। वो जितना बोल रही थी इतना ही साबित कर रही थी कि वो पागल है। इसकी गुफ्तगू से खजल होकर लड़कियां भी कमरे से निकल गईं। बाहर चहमगोइयाँ हो रही थी। सब माहा की हालत से ज़्यादा वहाज पर तरस खा रहे थे। इनकी हिम्मत और ज़ब्त को दाद दे रहे थे। वो समझा समझा कर हलकान हो गई। किसी ने इसकी बात का यकीन ही नहीं किया। वो बेदम होकर ताई अम्मा के सीने से लगकर फूट फूट कर रो दी। बड़ा सुकून मिला था इनकी आगोश में इसे, जैसे वो पनाह में आ गई हो। या अल्लाह, मेरे बच्चे को हिम्मत और इस्तिकामत अता फरमा और इस बच्चे को शिफा दे। इस पर रहम कर, इसे अक्ल व खिरत अता फरमा। बिल्किस बेगम दिल ही दिल में अपने रब्बे जलील के सामने दुआ गो थीं। आंखों से अश्क रवा थे। इसे पानी पिलाकर उन्होंने सुकून से लिटा दिया। कमरे से आगे पीछे खवातीन अश्क साफ करते हुए निकल गईं। समिया ने हारून को फ़ोन करके माहम की दवा का कह दिया था जो इसे ऐसी हालत में दी जाती थी। सब लोग कमरे से निकल गए। वो बेदम सी पड़ी रही, खाली आंखों खाली जहन। वो छत को देखे जा रही थी। वहाज अपनी जगह से उठे, फिर करीब आकर इस पर झुक गए। मेरा ख्याल है अब तुम्हें अच्छी तरह से यकीन आ गया होगा कि तुम वाकई पागल हो। इसने नज़रें उठाकर इन्हें देखा और फिर कुर्ब से आंखें बंद कर ली। 2 अश्क बंद आंखों से निकले और बहते चले गए, जैसे बेबसी की तहरीर रकम कर रहे हूँ। मैंने कहा था ना माहम, जाके तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकोगी। बावजूद चाहत के मुझसे छुटकारा भी नहीं पा सकती। वो मुस्कुराते हुए सीधे हो गए। इस बात का सबूत तो तुम्हें मिल गया होगा और अगर चाहो तो मज़ीद कोशिश कर देखो। कामयाब हो गई तो बड़ी खुशकिस्मती होगी। उन्होंने बड़ी लापरवाही से कंधे उचकाकर कहा और तेज़ी से कमरे से निकल गए। इतनी तजलील कौन होते हो तुम मुझे सज़ा देने वाले? भला कौन? वो करवट लेकर सिसक पड़ी। वो और जाने दवा का असर था या रत जगह का। शाम 7:30 बजे आकर समिया ने इसे जगाया। भूख का एहसास इस पर पूरी तरह गालिब था। समिया इसके लिए हल्का सा नाश्ता लिए खड़ी थी। कल रात से तुमने कुछ भी नहीं खाया और अब भी यूं ही सो रही हो। कुछ खा लो फिर सो जाना, वो दोस्ताना माहौल में कहकर नाश्ता मेज़ पर रखने लगी। इस वक्त सिर्फ खाने की तलब थी और कुछ भी नहीं। इसलिए वो खामोशी से उठी और बाथरूम में चली गई। फिर आहिस्ता रवी से चलते हुए मेज़ के करीब आ गई और सोफे पर बैठ गई। हल्की ग़िज़ा इसलिए लाई हूँ कि काफ़ी देर फाक़े के बाद भारी ग़िज़ा नुकसानदेह होती है, बकौल अम्मी के। इसके बाद भी जो तुम कहोगी ले आऊँगी, समिया ने मुस्कुराकर कहा और चाय बनाने लगी। जवाबन वो मुस्कुरा दी। पहली बार वो इस तरह मुस्कुराई थी कि इसकी शगुफ्ता मुस्कुराहट से समिया को कुछ सुकून सा हुआ। नहीं शुक्रिया, मुझे चाय ही की तलब हो रही थी। चाय के साथ नाश्ता भी है, समिया झट बोली। वो मुस्कुराकर नाश्ता करने लगी। दूसरा कप समिया ने अपने लिए बना लिया और वहीं इसके पास बैठ गई। दोनों खामोश थीं। कोई और वक्त होता तो समिया इससे इस वक्त 1000 बातें कर लेती, लेकिन अब बात करने से पहले हर वक्त यही एहसास रहता था कि इससे क्या बात की जाए। समिया, हाँ एक बात पूछूं? हाँ पूछो। समिया हमतन गोश थी। क्या तुम मुझे पागल समझती हो? नहीं तो, वो जल्दी से बोली। क्यों? वो तल्ख होने लगी। आखिर क्यों बहला रहे थे इसे सब? समिया खामोश हो गई। भला क्या जवाब देती? इससे किसी भी बेहंगम हरकत की तवक्का की जा सकती थी। माहम को अपनी तलखी और सख्त लहजे का एहसास हुआ। जितना हंगामा करोगी इतना ही साबित करोगी कि तुम एबनॉर्मल हो। वहाज हसन के लफ्ज़ बाज़गश्त करने लगे। इसने सुकून से गहरा सांस खारिज किया। इसे ये सवाल नहीं करना चाहिए था। इस वक्त ये सवाल तो बड़ा बेमायनी था। कोई यकीन नहीं करेगा सच क्या है और झूठ क्या है। इसे समझदारी से कोई राह निकालनी है। थोड़े तवक्कुफ़ के बाद फिर बोली। समिया, लहजे की हलावत साफ महसूस की जा सकती थी। हाँ बोलो।
تم اپنے بھائی کے بارے میں کتنا اور کس حد تک جانتی ہو؟ اس سوال پر سمیہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ اگر تم ہوش و حواس میں ہوتی تو پہلی ہی ملاقات میں جان لیتی کہ میرا بھائی کتنا محبت کرنے والا ہے، نرم ٹھنڈے مزاج کا مرد ہے، ایسی منفرد شیریں گفتار اور دھیما لہجہ والا کہ پورے خاندان میں ان جیسا ایک بھی مرد نہیں، کاش ماہم تم سمجھ سکتی۔ سمیہ نے اس کی طرف دیکھ کر چائے کی پیالی رکھی اور پھر کہنے لگی، میں اپنے بھائی کے بارے میں صرف اتنا کہوں گی کہ دنیا میں فرشتے نہیں ہوتے، لیکن وہاج بھائی جانے دنیا میں کیسے آ گئے۔ وہ اتنے مستحکم لہجے اور مان سے بولی کہ ماہم کے چہرے پر تلخ مسکراہٹ اوت کر آئی۔ سمیہ نے اس کی تلخی کو محسوس کیا، پھر پیار سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے بولی، میں اپنے بھائی جان سے بے حد محبت کرتی ہوں، لیکن ان کی ذات سے زیادہ ان کی طبیعت سے متاثر ہوں۔ یہ غصہ، روب، تنتنا، مغلوب کرنے کی طاقت، ان سب باتوں نے مردوں کی انفرادیت کو ختم کر ڈالا ہے۔ ہر مرد انہی ہتھیاروں سے لیس نظر آتا ہے، لیکن میرا بھائی ان سب چیزوں سے ماورا ہے، اس لیے منفرد اور پرکشش ہے اور بے حد سلجھے ہوئے ذہن کا مالک ہے۔ تمہارا بھائی ہے نا، اس لیے ایسا کہہ رہی ہو؟ وہ تلخی سے بولی، ہرگز نہیں، تم فراج کے بارے میں پوچھ لو، وہ بھی تو میرا بھائی ہی ہے۔ میں ذرا بھی مبالغہ آرائی نہیں کروں گی اور صاف صاف بتاؤں گی کہ ایک نمبر کا بدمعاش ہے، کاہل وجود اور لفنگا ہے، سمیہ نے مسکرا کر کہا، جبکہ وہاج بھائی سب سے یکسر، مختلف اور شریف النفس انسان ہے، اور میں ہی نہیں، تم کسی سے بھی پوچھ لو، انہیں پرکھ کر دیکھ لو، اور ان کا سابقہ کردار تمہارے سامنے ہی تو تھا۔ وہ بس سوچ کر رہ گئی، اگر کوئی تم سے آ کر یہ کہے کہ تمہارے بھائی نے کسی کا قتل کیا ہے تو کیا یقین کر لو گی؟ اس نے تھکے مارے سے انداز میں پوچھا۔ کبھی بھی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، چاہے بتانے والا میرا باپ ہی کیوں نہ ہو، میں یقین کر ہی نہیں سکتی، وہ قطعی سے انداز میں بولی۔ بھائی نے تو آج تک کوئی مکھی بھی نہیں ماری، قتل تو خواب کی بات ہے، وہ قتل تو کیا جبر بھی نہیں کر سکتے۔ اس قدر حساس دل کے مالک ہیں وہاج بھائی۔ سمیہ کے وثوق اور انداز پر ماہم جھاگ کی طرح بیٹھ گئی، جیسے صرف سمیہ ہی نہیں، پورا خاندان پکار کر یہی کہہ رہا ہو، اور تم میری بات کا کتنا یقین کرو گی؟ اس نے سمیہ کی طرف دیکھا۔ سمیہ سٹ پٹا گئی، اس کا پہلو بدلنا ہی ماہم پر ثابت کر گیا تھا کہ کسی بات کا بھی نہیں، کیونکہ تم حواس میں ہی نہیں ہو۔ لیکن دل رکھنے کے لیے سمیہ نے کہا، تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ کچھ بھی نہیں، وہ تلخی سے بولی اور چائے کی پیالی لبوں سے لگا لی۔ یکقلت ہی وہ آگ بن جاتی اور لمحے میں برف۔ بھلا ایسی لڑکی نارمل کیسے ہو سکتی تھی، جو سب کچھ جانتی بھی ہو، پھر بھی عجیب و غریب سوال کر رہی تھی؟ سمیہ نے چور سی نگاہ اس پر ڈالی۔ اس نے پرسکون انداز میں چائے کی پیالی میز پر رکھی، دفعتاً نگاہیں سامنے گئیں۔ وہاج دروازے میں کھڑے تھے، فتح مندی کی مسکراہٹ کے ساتھ۔ انہیں دیکھ کر وہ ہک دک رہ گئی۔ وہاج فوراً دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ سمیہ نے برتن سمیٹے اور جانے لگی۔ اس نے سمیہ کا ہاتھ سختی سے پکڑ لیا۔ اس کے ہاتھ کی کپکپاہٹ بڑی معصوم تھی، جیسے دوسرے کمرے میں کوئی موت کا فرشتہ اسے نگلنے کے لیے تیار بیٹھا ہو۔ وہ کیوں رہ گئی تھی یہاں؟ وہ کیوں بھول گئی تھی کہ سورج پھر ڈوبے گا اور اس کی ذہنیت کا اور ایک اور ورق پھر سے سیاہ ہو جائے گا؟ وہ کیوں نہیں چلی گئی یہاں سے؟ کیوں رہ گئی؟ سمیہ رسان سے اس کے قریب بیٹھ گئی۔ سمیہ، مجھے لینے کوئی بھی نہیں آیا؟ اس کی آواز خوف و سراسیمگی سے روند گئی۔ چچا اور ہارون لینے آئے تھے تمہیں، بہت ساری مٹھائی اور پھل کے ہمراہ، لیکن اس وقت تم سو رہی تھی۔ دانستہ نہیں کہا دوا لے کر، چچا تمہیں پیار کر کے چلے گئے، کل صبح ہارون تمہیں لینے آئے گا۔ اب تو رات ہو چکی تھی، اس لیے امی نے منع کر دیا۔ ویسے منصور اور شعیب وغیرہ تمہاری تصویر بنانے کی خواہش میں اب بھی نیچے ڈرائنگ روم میں ڈیرے ڈالے پڑے ہیں۔ اگر تم خود کو فریش محسوس کر رہی ہو تو تیار ہو جاؤ، نیچے چلتے ہیں، اور اگر طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو آرام کر لو۔ پھر رسان سے قمیص کا دامن چھڑاتے ہوئے کہنے لگی، تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بھائی آ گئے ہیں، امی نے انہیں جلدی اس لیے بھیجا کہ تم خود کو اکیلا محسوس نہ کرو۔ نہیں سمیہ، مجھے تمہارے بھائی سے ہی تو ڈر لگ رہا ہے۔ اس کی آواز خوف سے پھٹ گئی، آنسو زاروں زار بہنے لگے، اور پھر وہ بے چینی سی کھڑی ہو گئی۔ میں تمہارے ساتھ چلوں گی، مجھے یہاں سے لے چلو، خدا کے واسطے مجھے بچا لو، مجھے یہاں سے لے چلو۔ سمیہ اس کی چیخ و پکار سے ہکا بکا رہ گئی، اور ایسی صورتحال میں کیا کرتی؟ نیچے جاتی تو اتنے سارے لوگوں میں پھر تماشا بنتا۔ بے شک سب جانتے تھے کہ وہ اب نارمل ہے، لیکن اپنا بھرم بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے۔ پھر امی کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، اسے دیکھ کر وہ پریشان ہو جاتی۔ اس نے ماہم کو پیار سے وہیں بٹھایا۔
ماہم تمہیں بھائی سے کیوں ڈر لگ رہا تھا؟ اتنے اچھے ہیں بھائی۔ سمیہ کی آواز گلوگیر ہو گئی۔ کتنا دکھ ہو رہا تھا اسے ماہم کی حالت پر۔ کاش وہ بالکل صحیح ہوتی تو آج اپنے جیون ساتھی پر فخر کرتی۔ اس نے ترحم آمیز نظروں سے ماہم کی جانب دیکھا۔ میرا خیال ہے سمیہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم جاؤ، اگر یہ گئیں تو ناحق تماشا ہوگا۔ وہاج بڑے پرسکون انداز میں دوسرے کمرے سے نکلے۔ انہیں دیکھ کر سمیہ کو کچھ سکون کا احساس ہوا کہ ماہم اس سے سنبھل نہیں رہی تھی، باہر بھاگنے کے لیے تیار تھی۔ وہاج کمرے میں آ گئے تو ماہم ساکت و صامت ہو گئی، جیسے اگر ذرا سی بھی جنبش کی تو چھت اس کے سر پر آن پڑے گی یا زمین پاؤں کے نیچے سے نکل جائے گی۔ بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں ماہم، تم آرام کرو۔ سمیہ نے ملامت سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ وہاج حسن اس کے پیچھے دروازے تک گئے اور کمرے کا دروازہ بند کر کے اس کی طرف پلٹے، اور اسے لگا جیسے وقت پلٹ کر پھر کل پر چلا گیا ہو۔ ایک صبح اور اس سے قیامت سے بیدار ہوئی۔ ناشتے کے بعد ہارون اسے لینے آ گئے۔ ہیلو مائی سویٹ سسٹر مانو، وہ مسکراتے ہوئے اس کے کمرے میں داخل ہوا اور اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگاتے ہوئے بولا۔ ہارون کو دیکھ کر اسے جانے کیا احساس ہوا، ایسے لگا جیسے اس کا سگا بھائی آ گیا ہو، اس کا محافظ، اس کا مان۔ اسے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں پانی امٹ آیا۔ ارے 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 تم تو رو رہی ہو، کتنی غلط بات ہے، سب سمجھیں گے میں نے تمہیں رلایا ہے۔ شاباش، جلدی سے تیار ہو جاؤ، آنسو صاف کرو اور گھر چلو۔ سارے گھر میاؤں میاؤں کی آوازوں کے بغیر ہاؤ ہاؤ کر رہا ہے، تو تم نے بھوں بھوں کرنا چھوڑ دیا؟ فراج نے کمرے میں داخل ہوتے ہی ہارون کی صفت بیان کی۔ جی ہاں، جب سے آپ لوگ ہماری مانوں کو لے کر آئے ہیں، وہ مسکرا کر بولا۔ اتنے میں وہاج بھی آ گئے۔ السلام علیکم دولہا بھائی، ہارون نے شرارت سے سلام کیا۔ جواباً وہ بھی سادگی سے مسکرائے۔ سلام کا جواب دے کر اسے بیٹھنے کی پیشکش کی۔ وہاج بھائی، یہ تو ہمیں پہلی بار معلوم ہوا ہے کہ ماہم بھابھی کو گھر میں پیار سے مانو کہا جاتا رہا ہے۔ فراج نے جان بوجھ کر موضوع بڑھایا کہ ماہم بھی ان کے اس لطیف سے مذاق میں حصہ لے، خواہ تھوڑی دیر کو مسکرا ہی دے تو اور کیا، ہارون نے ہنس کر بتایا۔ اور وہاج بھائی، جب یہ آپ کو تنگ کرے نا تو آپ شش شش کر دینا، فوراً بھاگ جائے گی۔ فراز، سمیہ، جویریہ کے ہمراہ ہارون کی بات پر وہاج بھی بڑا دل کھول کر ہنسے اور وہ بالکل خاموش لب بیچے بیٹھی تھی، جیسے کچھ سن ہی نہ رہی ہو۔ کیسے ہنستی، کیوں ہنستی؟ جب کچھ بچا تھا ہنسنے کے لیے سوائے اپنے حال پر؟ سب ہنستے ہوئے اسے زہر لگ رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا جیسے اس پر ہنس رہے ہوں۔ اس کا دل چاہا سب کے منہ نوچ ڈالے۔ کیوں ہنس رہے ہو تم لوگ؟ اس نے بڑے تلخ انداز میں چڑھ کر پوچھا۔ سب یک بیک خاموش ہو گئے۔ پھر اسے احساس ہوا کہ وہ سب اپنی بات پر ہنس رہے تھے۔ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے، وہ اس پر تو نہیں ہنس رہے تھے، اس طرح کرنے سے وہ پاگل ثابت ہو رہی تھی، وہ سچ مچ پاگل ہو جائے گی، میرے خدا۔ وہ تیزی سے اٹھی اور باتھ روم میں چلی گئی، سب کو حیران و پریشان چھوڑ کر۔ پاپا کے گلے لگ کر وہ کتنی دیر آنسو بہاتی رہی تھی، بے آواز ان سے معافی مانگتی رہی۔ مجھے معاف کر دیجیے گا پاپا، میں نے آپ کو بہت تنگ کیا ہے، بہت پریشان کیا ہے۔ والدین کا دل دکھانے والی اولاد کبھی بھی سکون سے نہیں رہ سکتی۔ بے شک آپ نے مجھے کبھی بد دعا نہیں دی ہوگی، لیکن مکافات عمل تو ضرور ہوتا ہے، چاہے اس دنیا میں چاہے اس دنیا میں۔ وہ شاید یہی میری سزا ہے کہ میں دن رات کانٹوں پر آبلا پائی کا سفر طے کرتی رہوں۔ میں آپ کو کیسے یقین دلاؤں کہ میں پاگل نہیں ہوں؟ اگر آپ کو یقین آ گیا تو آپ کو کتنا دکھ ہوگا کہ آپ کی اولاد نے آپ کو دھوکہ دیا، اتنا بڑا جھوٹ کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ سہنا تو دور کی بات تھی، اور پھر جیسے جیسے سب پر یہ راز منکشف ہوں گے، آپ دکھوں کے دلدل میں پھنستے چلے جائیں گے۔ آپ کی بیٹی نے آپ کو اذیت دی، پہلا دکھ، پھر وہ طلاق یافتہ ہو گئی، دوسرا دکھ، اور پھر وہ کہیں کی بھی نہیں رہی، تیسرا دکھ۔ آپ تو جیتے جی مر جائیں گے پاپا، پھر میرا کون ہوگا دنیا میں؟ کچھ بھی باقی نہیں رہے گا میرا تو اس دنیا میں، تو پھر میں ہی کیوں نہ مر جاؤں؟ خودکشی حرام ہے، مگر ہر روز حرام موت مرنے سے تو بہتر ہے کہ ایک بار ہی خود کو ختم کر لوں۔ پاپا کے پاس وہ کتنی ہی دیر بیٹھی رہی، کس طرح والہانہ پیار کرتے رہے، جیسے وہ اور بھی انمول اور قیمتی ہو گئی ہو۔ بار بار ملازم کو آواز دے کر اس کے لیے کھانے پینے کی چیزیں منگواتے رہے۔ گھر کا گھر اس کے آگے پیچھے تھا اور وہ خاموش تھی۔ کھانے سے فارغ ہو کر اپنے کمرے میں مصمم ارادے کے ہمراہ دروازہ بند کیا۔ کچھ بھی کر لے گی مگر زندہ ہرگز نہیں رہے گی۔ سامنے دیکھا تو چونک گئی، صاحبان زمین پر بستر لگائے بیٹھی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے انتہائی تلخ لہجے میں پوچھا، جیسے بلا وجہ ہی کوئی اس کے منصوبے میں مخل ہو گیا ہو۔ بی بی جی صاحب کا آرڈر ہے کہ میں 48 گھنٹے آپ کے پاس رہوں اور ایک لمحہ بھی آپ کو تنہا نہ چھوڑا جائے۔
اس کے دماغ کی رگیں پھٹنے کو ہو گئیں۔ لیکن کیوں؟ اس لیے جی آپ کی جان کو خطرہ ہے، صاحبہ نے نظریں جھکا کر سادگی سے کہا، اور وہ چکرا کر رہ گئی۔ ایک دم ہی ڈاکٹر ہاشمی کے الفاظ سماعتوں میں بازگشت کرنے لگے۔ ہو سکتا ہے شادی کے بعد یہ خودکشی پر آمادہ ہو جائیں، کیونکہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ ایسے مریض میاں بیوی کے ازواجی تعلق کو گناہ سمجھتے ہیں، اس لیے شادی کے بعد ان کا خاص خیال رکھنا ہوگا۔ رفتہ رفتہ پھر اس بات کو قبول کر لیں گی۔ مائی گاڈ! وہ چکرا کر بیڈ پر گر گئی، جیسے چاروں طرف سے اس پر جال تنگ ہو رہا ہو۔ تمام راہیں مسدود ہو گئی تھیں اور وہ بے بس پنچھی کی طرح پنجرے میں پھڑپھڑا رہی تھی۔ نہ آزادی کا راستہ تھا اور نہ موت آسان تھی۔ ماضی کے دریچے اس پر کھلتے چلے گئے۔ عشق کرو گے تو کماؤ گے نام، تہمتیں بٹتی نہیں خیرات میں۔ عشق بری شے سہی پر دوستو، دخل نہ دو تم میری ہر بات میں۔ سنا؟ قمر نے مسکرا کر عاجز آ کر شعر پڑھا۔ اوہ، تو گویا رنگ چڑھ گیا ہے۔ ذرا ہمیں بھی تو دکھاؤ، آج تمہارے پھکنڈی منگیتر نے تمہیں کیا لکھ بھیجا ہے جو تم اتنا خوش ہو رہی ہو اور ہم پر پابندیاں لگا رہی ہو کہ ہم دخل در معقولات کی جسارت نہ کریں۔ اس نے قمر کے ہاتھ سے گلابی خوبصورت کاغذ چھینتے ہوئے کہا۔ آہم، میری آرزو ہے کہ غیروں کو بھی میرا نام لے کر پکارا کرو۔ اب اتنا بھی اچھا نہیں کہ پوری کائنات میں بانٹ دیا جائے۔ وہ ناک چڑھا کر بولی۔ چھوڑو میرا خط۔ قمر نے کاغذ چھین لیا، لیکن اس نے دوسرا خط اٹھا لیا، پھر بآواز بلند پڑھنے لگی۔ یہ ستم اور عین اس رت میں آپ برسات میں نہیں آتے، کیا کروں اسے عدم مزاج ان کا، وہ میری بات میں نہیں آتے۔ بہت بےتاب ظفریاب۔ واہ واہ واہ، کیا قافیہ ملا ہے، جیسے دعاؤں کا طالب چچا غالب۔ وہ کہکا لگا کر ہنسی۔ شٹ اپ، اسٹاپ اٹ گرل۔ قمر نے خط پھر چھین لیا۔ اس نے کن آنکھوں سے اس کا جائزہ لیا۔ دہکتے رخساروں پر حیا کی چلمن گرائے وہ خفا خفا سی لگ رہی تھی۔ اسے لطف آ رہا تھا۔ نظر اٹھا کر ایک خط پھر اٹھا لیا۔ تیری باتوں میں زندگی کا رس، تیری آواز میں ہے رعنائی۔ ایک طرف عاشقی سے ہم مجبور، ایک طرف ہم کو خوف رسوائی۔ صبر کا حوصلہ نہیں باقی، حسن بیکار جان زیبائی۔ ہم نے مانا تو خوبصورت ہے، دیکھ ہم کو تیری ضرورت ہے۔ یہ ظفر صاحب سارے خط نظم میں ہی کیوں لکھتے ہیں؟ کیا نثر نہیں آتی انہیں؟ اب بیچارے شاعر عاشقوں کے لیے تو نہیں چھوڑ گئے اپنے دیوان، یا پھر نثر کی کتابیں نہیں ہیں ان کے پاس؟ وہ شرارت سے بولی تو قمر آگ بگولا ہو گئی۔ زیادہ بکواس نہیں چلے گی۔ سنا تم نے؟ اور یہ خطوط تم نے اس لیے کھلوائے ہیں کہ مجھ پر جی بھر کر تنقید کر سکو؟ نہیں، اس لیے کہ سچے عاشق اور جھوٹے عاشق کی تحریروں میں فرق محسوس کرنا چاہتی ہوں۔ وہ سکون سے بولی۔ قمر تپ گئی۔ تو پھر کیا فرق محسوس کیا؟ کچھ بھی نہیں، ایسا ہی تو سب کچھ دریز عظمت کہتا رہتا ہے۔ بقول تمہارے وہ میرے لیے بہت سیریس ہے۔ تم ظفریاب کے ان لفظوں پر، ان چرائے ہوئے جملوں پر بلش ہو جاتی ہو۔ یقین جانو دریز عظمت مجھے کیا کچھ کہتا رہتا ہے، مگر ایک دن بھی جو من میں گھنٹیاں بجی ہوں اور تم اپنے محبوب کا خط ہاتھ میں لیتے ہی سراپا گھنٹی بن جاتی ہو۔ کیسے؟ اس نے حیرانی و بیچارگی سے پوچھا۔ محبت کے معاملے میں لفظوں کے ہیر پیر میں کبھی بھی نہ پڑنا۔ محبت لفظوں سے نہیں، جذبوں کی صداقت سے اثر انداز ہوتی ہے۔ لفظ کبھی بھی نئے نہیں ہوتے، بس احساسات انہیں نیا اور انوکھا بنا دیتے ہیں۔ قمر سرشاری کے عالم میں خط سمیٹتے ہوئے بولی۔ تو یہ ثابت ہوا کہ دریز عظمت بکواس کرتا تھا، اس کے جذبے سچے نہیں تھے۔ واٹ؟ تھے سے کیا مراد تمہاری؟ قمر نے ہاتھ روک کر چونک کر اسے دیکھا۔ کیا اب وہ نہیں ہے تمہارا مطلب؟ کہیں تم نے… ہاں، کل میں نے اس کی چھٹی کر دی۔ کیا؟ قمر کو کرنٹ لگا، سخت غصہ بھی آیا۔ آخر کیا کمی تھی اس میں؟ بس وہ نہیں تھا جو میں چاہتی تھی۔ آخر تم کیا چاہتی ہو؟ بڑا افسوس ہو رہا تھا دریز عظمت کے ہاتھ سے نکل جانے پر۔ اتنا ڈیشنگ بنتا تھا، لبرل تھنکنگ رکھتا تھا، فیوچر بھی برائٹ تھا، اور کیا چاہیے تھا تمہیں؟ اسے سخت ملال ہو رہا تھا۔ یہی بات اس نے بھی پوچھی تھی مجھ سے۔ تو پھر کیا کہا؟ اور اب کب ملتی تھی تم اس سے؟ کل، وہ بھی اس کے اصرار پر۔ کہہ رہا تھا ممی کا لندن سے فون آیا ہے، مجھے بلا رہی ہیں۔ میں چاہتا ہوں جس مقصد کے لیے یہاں آیا ہوں کامیاب ہو جاؤں، اس لیے میں تمہارے واضح جواب کا منتظر ہوں۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ میرا جواب مثبت ہوگا؟ میں نے اس کے یقین کو دیکھ کر پوچھا۔ ہاں، وہ پراعتماد لہجے میں بولا۔ وہ کیوں؟ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ کیونکہ انکار کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اچھا، مجھے ہنسی آ گئی۔ دریز، کیا تم واقعی مجھے پسند کرتے ہو؟ نہ صرف پسند بلکہ محبت بھی کرتا ہوں۔ کیوں؟ کیوں سے کیا مراد؟ میرا مطلب ہے کیا تمہیں میری شکل پسند ہے؟
ایسا ہے مگر 100% ایسا نہیں۔ اگر 100% ایسا ہوتا تو لندن میں ہی شادی کر لیتا۔ پھر کیا؟ میرا اسٹیٹس اور دولت؟ میرا خیال ہے میرے پاس دونوں چیزیں پہلے ہی موجود ہیں۔ اسے میرا سوال بہت برا لگا تھا۔ مہم، تم ایسے کیوں کر رہی ہو؟ محبت کرنے کے لیے یہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی۔ یہ مادی اشیاء پسند کے پیمانے نہیں ہوتے، بلکہ محبت تو ان سب کو فراموش کر کے کی جاتی ہے۔ اتنی بڑی دنیا میں اتنے لوگ بستے ہیں، مختلف حوالوں سے ہم انہیں جانتے ہیں اور ان سے ہی محبت بھی کرتے ہیں اور تعلق بھی رکھتے ہیں، لیکن وہ خاص نہیں ہوتے۔ صرف ایک فرد خاص ہوتا ہے جسے دیکھ کر یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ شخص صرف میرے لیے ہے۔ میں نے تمہیں پہلی دفعہ دیکھا تو مجھے لگا جیسے میری تلاش ختم ہو گئی ہو اور میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ مگر دریز عظمت، تم نے اپنے ہی لیے ایسا کیوں سوچا؟ کیا مطلب؟ وہ چونک گیا۔ مطلب یہ کہ میری تلاش تو ختم نہیں ہوئی۔ لیکن کیا نہیں ہے میرے پاس؟ وہ تڑپ کر بولا۔ سب کچھ ہے تمہارے پاس، مگر وہ نہیں ہے جو میں چاہتی ہوں۔ جس طرح تم نے مجھے دیکھا اور محسوس کیا کہ میں تمہارے لیے ہوں، اس طرح مجھے نہیں لگتا کہ تم میرے لیے ہو۔ جس دن کسی کے لیے میں ایسا محسوس کروں گی، میں سمجھوں گی کہ میری تلاش ختم ہو گئی۔ دریز، تم ایک روشن خیال مرد ہو، اس لیے میں تم سے اس طرح بات کر رہی ہوں۔ تم میں کوئی کمی نہیں، تم ایک مکمل شخص ہو، لیکن شاید تم میرے لیے نہیں، کسی اور کے لیے اس دنیا میں خاص فرد بنا کر بھیجے گئے ہو۔ وہ مجھے حیرانی سے دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، ہمارے معاشرے میں عورت کو یہ اختیار حاصل نہیں ہوتا۔ ایسی تلاش تو مغربی ممالک کی لڑکیوں میں ہوتی ہے، اور جو انہیں کبھی بھی مل نہیں پاتی۔ ساری زندگی وہ اس تلاش میں ایک کے بعد ایک مرد بدلتی رہتی ہیں۔ مجھے اس کی بات پر شدید غصہ آ گیا۔ دریز عظمت، میں ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوں جو شادی اور طلاق کے پہیے پر سفر کرتی ہیں۔ میں صرف ایک مرد کی محبت اور اسی سے شادی کی قائل ہوں۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں، جس مرد سے تم متاثر ہوئیں اور اسے دیکھ کر تم نے سوچا کہ تمہاری تلاش ختم ہو گئی، تو کیا تمہاری زندگی مکمل ہو جائے گی؟ کیا اس مرد کی کوئی اور سوچ اور آئیڈیل نہیں ہوگا؟ ہو سکتا ہے پھر یہ یک طرفہ صورتحال ہو جیسے اب ہے۔ پھر تم کیا کرو گی؟ وہ بڑا جذباتی ہو رہا تھا۔ اور پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تمہاری شادی زبردستی کسی ایسے فرد سے کر دی جائے جو نہ تمہاری سوچ کے موافق ہو اور نہ ہی اس کی سوچ تم پر پوری اترتی ہو۔ تو پھر ایسی صورتحال میں تم کیا کرو گی؟ مفاہمت، مصالحت، جو کہ مشرقی عورت کا آخری راستہ ہے۔ تو تم اب بھی کر سکتی ہو مجھ سے۔ مجھے بتاؤ تمہاری کیا سوچ ہے، میں اس پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا۔ مجھے ہنسی آ گئی۔ نہیں دریز عظمت، بتایا تو پھر کیا پایا؟ مجھے تھوڑا دکھ بھی ہوا۔ یہ تو بالکل ایسے ہی ہوگا جیسے عام سی صورت کو میک اپ سے بدل دیا جائے۔ اس طرح حقیقت تو نہیں بدلتی۔ اگر بدلنا ہی ہوتا تو میں خود کو ہی نہ بدل دیتی۔ کتنی عجیب بات ہے دریز، تم مردوں کی اتنی بڑی دنیا میں مجھے ایک بھی مرد متاثر نہیں کر سکتا۔ تم بہت اچھی ہو اور ہم سب بس دوست، اور کچھ نہیں۔ میں انتظار کر سکتا ہوں۔ بیکار ہے، میں نے بہت کوشش کی ہے دریز عظمت، میں تمہیں سمجھا نہیں سکتی۔ میں نے گہرائی سے تنہائی میں کئی بار تمہارے بارے میں سوچا ہے، مگر مجھے ہر بار ایسا لگا جیسے میں تمہیں دھوکہ دے رہی ہوں۔ تم میرے لیے بے حد مخلص ہو، مگر میں اپنے آپ کو نہیں بدل سکتی۔ بہتر ہے دریز عظمت، ہم دوستی کے راہ پر چلتے رہیں اور بس۔ وہ خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا۔ یہ تمہارے وہ گفٹس ہیں جو تم نے مجھے محبت کے تعلق سے دیے تھے، اور یہ وہ گفٹس ہیں جو ہمارے مابین دوستی کا آغاز ہوا تھا۔ یہ گفٹس میں رکھ رہی ہوں دوستی کے رشتے سے، اور یہ کارڈز اور تحائف تم لے جانا۔ یہ اس لڑکی کی امانت ہے جو تمہیں چاہتی ہوگی۔ مائی گاڈ! قمر نے ہاتھوں پر سر رکھ لیا۔ یہ تم نے کیا کیا؟ اور کیا بنے گا تمہارا؟ کم از کم پیزا یا سینڈوچ؟ ہرگز نہیں بنے گا۔ وہ سکون سے مسکرائی۔ تمہیں ملال نہیں ہو رہا کہ تم نے کتنا احمقانہ فیصلہ کیا ہے؟ شاید پہلی بار لوگ دعائیں مانگتے تھے ایسے رشتوں کے لیے، اور تم ہو کہ میں کیا کروں؟ مجھے لگتا تھا کہ میں وقت ضائع کر رہی ہوں، لیکن وہ تو تم سے محبت کرتا تھا، مگر مجھے تو اس سے محبت نہیں تھی۔ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ محبت شادی کے بعد بھی ہو سکتی ہے، مگر تمہیں تو دریافت سے قبل از وقت محبت ہو گئی، اس لیے کہ میں مردوں کو اپنے پیمانے پر نہیں پرکھتی۔ کیا جتنی بھی لڑکیاں ہیں وہ سب تمہاری جیسی سوچ رکھتی ہیں؟ پتہ نہیں، میں تمام لڑکیوں کی سوچ پر سروے نہیں کر رہی، قمر نے انتہائی جل کر کہا۔ اور جو تم کر رہی ہو نا، اچھا نہیں کر رہی، روگی پچھتاؤ گی۔ وقت ہمیشہ آگے چلتا ہے، پیچھے نہیں لوٹتا، قمر نے تعصب سے کہا۔ اتنے اچھے لوگ تمہاری زندگی میں آئے ہیں اور تم نے کسی کو بھی منتخب نہیں کیا۔ آخر تمہاری سوچ کیا ہے؟ مجھ پر صرف ایک جملے میں واضح کر دو، شاید میں تمہاری کچھ رہنمائی کر سکوں۔
مرد کی کس خصوصیت سے تم متاثر ہو سکتی ہو؟ اگر خوبصورت تو فیصل ہمدانی بے حد خوبصورت تھا، پھر وہ تمہارا انتخاب کیوں نہیں بنا؟ خوبصورتی صنف نازک کی صفت ہے، مردوں میں خوبی نہیں دیکھی جاتی۔ کمر پتلی ہے، رنگ گوڑا ہے، کٹاری سی آنکھیں ہیں، یہ وصف لڑکیوں پر جچتے ہیں۔ تو پھر کیا شجاعت؟ وہ تو ہر مرد میں اس طرح ہوتی ہے جس طرح لڑکیوں میں حیا۔ یہ اور بات ہے، کچھ میں کم کچھ میں زیادہ، بہرحال فطرتاً یہ عنصر موجود ہوتا ہی ہے۔ اور پھر زوار شاہ بھول گئیں؟ CBI سب انسپکٹر، اونچا لمبا چوڑا، چہرے پہ کتنی سختی اور آنکھیں کتنی روشن تھیں اس کی، دلیری سے ایک عالم ڈرتا تھا، اور جب وہ لڑکیوں کے پاس سے گزرتا تو یوں لگتا جیسے اس کا ایک ایک قدم لڑکیوں کے دل پر پڑ رہا ہو۔ کیا ایک بھی قدم تمہارے دل پر پڑا؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ دل آج اسی کے نام ہو چکا ہوتا۔ پتہ نہیں کیوں، باوجود جاہ و حشمت کے وہ مجھے متاثر نہیں کر سکا۔ وجہ کیا اس نے اظہار محبت میں عجلت پسندی سے کام لیا؟ قمر نے انتہائی جل کر پوچھا۔ نہیں، اس میں وہ بات ہی نہیں تھی جو میں چاہتی تھی۔ مثلاً جس طرح تم اسے دیکھ کر پیشانی پر پسینے کے قطرے پہنچنے کے لیے پلو سے الجھنے لگتی، اس طرح نہ مجھے پسینہ آیا اور نہ ہی پلو میں الجھنے کی ضرورت پیش آئی۔ اگر میرے ساتھ ایسا ہوتا تو میں سمجھ لیتی یہ بندہ سیدھا آنکھوں میں من میں اتر گیا ہے، مگر میرے تو من میں نہیں اترا تھا وہ۔ یہ اور بات تھی کہ میں اسے گھبراتی ضرور تھی۔ یہی تو میں تمہیں سمجھانا چاہتی ہوں، یہی تو اصل بات ہے۔ آج تک دنیا میں مجھے کوئی مرد ایسا نہیں ملا جس سے میں گھبرا گئی ہوں۔ آنکھوں میں پانی، چہرے پہ سرخی، کبھی کسی شوق سے جملے پر من میں گھنٹیاں نہیں بجیں۔ کیا ہے یہ، اور کیوں ہو جاتی ہیں لڑکیاں ایسے میں بھی تو لڑکی ہوں، تمہارے جیسی ایک عام سی لڑکی، باوجود چاہت کے میرے ساتھ ایسا معاملہ کیوں پیش نہیں آتا؟ اسے تم محبت کہتی ہو؟ قمر نے بے حد حیرانگی سے پوچھا۔ محبت نہیں، مقابل کی شخصیت کا ایسا اثر چاہتی ہوں جو مجھ پر پوری طرح سے غالب آ جائے، جو میری نظر سے لے کر میرے حواس تک اڑا لے۔ مائی گاڈ، یہ زندگی ہے، زندگی کوئی فلم ڈرامہ تھیٹر نہیں کہ پردہ اسکرین پر تو کوئی دیوتا نمودار ہوگا اور تم اسے دیکھ کر اس کے قدموں میں جھکتی چلی جاؤ گی اور کہو گی، ہاں تم ہی ہو جس دیوتا کی میں تلاش تھی مجھے۔ تم میری بات نہیں سمجھ رہی، مجھے کسی دیوتا کی تلاش نہیں، تو پھر کس چیز کی تمنا ہے تمہیں؟ طیب فردوس سے لے کر درِز عظمت تک تمہیں کوئی بھی متاثر نہیں کر سکا، اور اب تم بھی کہتی ہو کہ درِز عظمت دنیا کا آخری مرد تو نہیں تھا جو ملال کیا جائے۔ بہت اچھا طریقہ ہے زندگی کو انجوائے کرنے کا۔ میں تو حیران ہوں کہ اتنے آزادانہ راہ رسم رکھنے کے باوجود تم ابھی تک بچی ہوئی کیسے ہو؟ جانتی ہو تمہارا یہ فعل بھیڑیوں کے بیچ میں سے شکار تلاش کرنے کے مترادف ہے، اور تم ہرن ہو، شکار بھی ہو سکتی ہو۔ قمر نے اسے جھنجھوڑا، ڈرایا۔ وہ اطمینان سے مسکرا دی اور گلے کی زنجیر سے کھیلتے ہوئے بولی، مجھے تو لگتا ہے مجھے شکار کرنے والا پیدا ہی نہیں ہوا۔ یہ سب انکل کی بیجا آزادی کا نتیجہ ہے اور کچھ نہیں۔ سارے خط دراز میں ڈال کر قمر نے زور سے دراز بند کرتے ہوئے کہا، پھر اس کی طرف رخ کرتے ہوئے بولی، انکل کی اکلوتی اولاد ہونے کا فائدہ مت اٹھاؤ، آنکھ سے کھیلنے سے ہاتھ ہی جلے گا، حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ اب وقت گزر جانے کے بعد شاید وہ فراموش کر چکی تھی، اس نے صرف اتنا سنا تھا کہ تمام لڑکیاں ایک جیسی ہوتی ہیں، پیار کی بھوکی، چاہت پر مر مٹنے والی، ذرا پیار سے بول تو لو گلے کا ہار بن جاتی ہیں، میٹھی نگاہوں سے دیکھ لو تو قربان ہو جاتی ہیں۔ ان سے کھیلنے کا لطف ہی کچھ اور ہے، اور تم بھی صرف اسی کھیل کا حصہ تھی۔ اس مردانہ آواز پر اس نے ایڑیوں کے بل گھوم کر پیچھے دیکھا۔ کہنے والے کے چہرے پر بڑی لاپرواہی اور سکون کا راج تھا، جبکہ مقابل کھڑی لڑکی خود سے بھی آنکھیں ملانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ یہ جملے گرم سلاخ کی طرح اس کے دل میں پیوست ہوتے چلے گئے تھے۔ اس وقت اس کی عمر تقریباً 16 یا 15 برس ہوگی، اور کالج میں شاید تیسرا یا چوتھا دن۔ اس وقت اس میں اتنا شعور تھا کہ سوچ سکے کہ کہنے والا اتنے اعتماد سے ایسا کیوں کہہ رہا ہے، اور نہ ہی اس بات کا ادراک کر سکی کہ یہ سب سن کر اسے شدید غصہ کیوں آیا، اور ایک دم ہی ان جملوں کو جھٹلانے کی خواہش نے کیوں جنم لیا۔ حالانکہ یہ سب اسے تو نہیں کہا گیا تھا، لیکن وہ بھی لڑکی تھی، اور وہ سب لڑکیوں کے لفظ میں شامل تھی۔ کیسی کیفیت سے دو چار تھی اس وقت وہ، اس نے آنکھیں جھپکا کر لڑکی کو دیکھا جو تحیر سے آنکھیں پھیلائے حراست سی کیفیت میں کھڑی جاتے ہوئے لڑکے کو دیکھ رہی تھی۔ جانے والے کی چال میں کتنی سرشاری تھی، جیسے پیاسا سیر ہو کر جا رہا ہو اور اس کے قدموں کی دھول یہی لکھ رہی ہو، تمام لڑکیاں ایک جیسی ہوتی ہیں، پیار کی بھوکی،
چاہت پر مر مٹنے والی۔ وہ لڑکا نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ بے ارادہ اس کی نظر لڑکی پر پڑی۔ اسے لڑکی سے ہمدردی یا نفرت کا احساس نہیں ہو رہا تھا، بس خالی ذہن وہ آتے جاتے لوگوں کو دیکھتی رہی۔ وقت مقرر پر اسے بھی ڈرائیور لینے آ گیا۔ اس کی کیفیت ایسی تھی جیسے اس کی قابلیت سے بڑھ کر اسے سوال نامہ تھما دیا گیا ہو۔ حل کرنا تو قضا وہ اس شش و پنج میں تھی کہ یہ سوال کس طرح تخلیق ہوئے۔ اس کا ذہن مسلسل محو پرواز تھا۔ کیا سب مردوں کا سب لڑکیوں کے بارے میں یہی نظریہ ہے؟ اس نے نظر اٹھا کر خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کرتے الہی جان کو دیکھا۔ وہ بھی تو ایک مرد تھا، اس کی بھی کوئی سوچ ہوگی لڑکیوں کے بارے میں، مگر سارے راستے اس نے اپنے آپ کو ہر قسم کے سوال سے باز رکھا۔ اسی کشمکش میں سارا راستہ طے ہوا۔ خاموشی سے گھر میں داخل ہوئی۔ ہارون لان میں مالی سے الجھ رہا تھا۔ تکرار کی وجہ یہ تھی کہ وہ سفید گلاب کی بند کلی لینا چاہتا تھا، جبکہ چچا مبارک اسے ادھ کھلی کلی دینے سے انکاری تھے۔ چونکہ اس گھر کے ملازمین بہت پرانے تھے، اس لیے بچوں کے ساتھ ان کا رویہ بزرگانہ ہوتا۔ ہارون بھی اپنے نام کا ڈھیٹ ہی تھا۔ بالآخر کلی تو توڑ ڈالی اور تیزی سے باڑ پھیلا گیا۔ اس نے رک کر ہارون کو دیکھا اور پھر تیزی سے آگے بڑھی۔ اس کے خلاف معمول رویے پر ہارون چونکا۔ حالانکہ جب بھی وہ آمنے سامنے ہوتے جھڑپیں ضرور ہوا کرتیں۔ جو سوال اس کے ذہن میں سارے راستے پرورش کرتا رہا تھا، اس کا جواب اب اسے گھر آتے ہی مل گیا۔ کہیں دور جانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ ہارون سماپ طبیعت کا مالک تھا۔ اتنی رنگینی تھی اس کے مزاج میں، آئے دن نت نئے عشق میں گرفتار نظر آتا اور اپنے عشقیہ قصے اسے بھی لطف اندوز ہو کر سنایا کرتا اور وہ بس ہنسا کرتی۔ اب بھی وہ پھول کسی محبوبہ کے خط کے ساتھ پیش کرنے والا تھا۔ اسے خاموشی سے جاتا دیکھ کر اس کے سامنے آ گیا۔ وہ ٹھٹک کر رک گئی۔ ہارون نے بڑے ہی دلربا انداز میں پھول اس کے سامنے کر دیا۔ اس کا انداز صلح کن تھا کہ صبح ناشتے کی میز پر ان کے درمیان کھٹ پٹ ہوئی تھی اور وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ اس سے ناراض ہے، لیکن اس کا پھول دینے کا انداز، اسے لگا جیسے ہارون بھی اسے انہی لڑکیوں جیسا سمجھتا ہے۔ ویورز، آج کے لیے اتنا ہی۔ ملتے ہیں کل اس ناول کی تیسری قسط کے ساتھ۔ جب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں گا۔ اللہ حافظ۔